हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, रिसेंटली हमने काफी सारी इमाम मेहंदी की वीडियो देखी हैं और साथ ही में हमें इमाम मेहंदी से ही दज्जाल के बारे में पता चला। तो हमें कमेंट के थ्रू एक वीडियो मिली है और जो कि हंसी टीवी की वीडियो है। और हंसी टीवी की गाइस आप सभी को पता है कि कितनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और कितनी ज्यादा मतलब हमें बहुत सही लगती है उनकी वीडियो, क्योंकि बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में बताते हैं हर हाँ। चीज। सो गाइज, जो हमें वीडियो का कमेंट आया था, पहले हम आपको उसका टाइटल बता देते तो हैं। इसका टाइटल है हाउ प्रॉफिट मोहम्मद गेव डिस्क्रिप्शन अबाउट अराइवल ऑफ दज्जाल। सो गाइज, मतलब हमने इमाम मेहंदी का ऐसा सुना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और इसमें जो टाइटल है इसमें जैसे बताया कि प्रॉफिट मोहम्मद ने मतलब डिस्क्रिप्शन दिया है कैसा क्या होगा, क्या साइंस होंगे। हमने इमाम मेहंदी के अराइवल साइंस हाँ, देखे थे, वो भी हंसी टीवी के ही थे। एंड ये हाँ, फर्स्ट टाइम अब हम दज्जाल के हम देखने जा रहे हैं अराइवल साइंस। और हमने मतलब लाइक थोड़ा बहुत हमने सुना है दज्जाल के बारे में। अभी हमने रिसेंटली एक रिएक्शन दिया था दज्जाल के ही ऊपर की, मतलब उनके साथ कौन होगा, मतलब आर्मी कैसी होगी, ये सब कुछ पता है। बट प्रॉपर जो ये वीडियो है, जो वो हमें कुछ नहीं पता, साइंस ये नहीं पता अराइवल साइंस क्या होंगे। सो गाइज, देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है। बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और बहुत मजा आता है ऐसी वीडियो देखने में कि मतलब जो चीज मतलब पहले से लिखी हुई है वो चीजें जो होने वाली है, जो कुरान में ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन हो रखी हैं। तो ऐसी चीज देखकर बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंफॉर्मेटिव होती है ऐसी टाइप की वीडियो। सो गाइज, देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उमर बिन हुवैस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल रूए ज़मीन के एक ऐसे हिस्से से निकलेगा जो मशरिक़ में वाक़ है और जिसको खुरासान कहा जाता है। इसके साथ लोगों के कितने ही गिरोह होंगे, इनमें से एक गिरोह के लोगों के चेहरे पर तय बतय फूली हुई ढाल के मानिंद होंगे। इसके अलावा हज़रत सईद बिन मुसीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या इराक़ में कोई ऐसा इलाका मौजूद है जिसे खुरासान कहते हैं। लोगों ने कहा कि जी हाँ। आपने फरमाया कि दज्जाल वहीं से निकलेगा। दोस्तों, यहाँ इराक़ से मुराद सरजमीन फ़ारिस है, यानी ईरान की सरजमीन। आज से 1400 साल पहले फ़ारिस के अंदर आज के मौजूदा दौर के इराक़, ईरान, आज़रबाईजान और पाकिस्तान के इलाके बलोचिस्तान के बाज़ इलाके भी शामिल थे, मसलन मकरान वगैरह। और इस वक्त का खुरासान आज के अफ़गानिस्तान, ईरान और बलोचिस्तान के बाज़ हिस्सों पर मुश्तमिल था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इन्हीं इलाकों से दज्जाल के निकलने के बारे में पेशन गोई की थी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया था कि दज्जाल खुरासान के इलाके से निकलेगा। इसके अलावा हज़रत इसहाक़ बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अस्फ़हान के 70,000 यहूदी दज्जाल के पैरोकार होंगे जिनके जिस्म पर सब्ज़ रंग की चादरें होंगी। यानी दज्जाल के साथ एक ऐसा ग्रोह होगा जिनके चेहरे फूली हुई ढाल के मानिंद होंगे। अब यहाँ पर दो सवाल पैदा होते हैं कि क्या उनके चेहरे ही ऐसे होंगे या फिर उन्होंने चेहरे पर कोई ऐसा मास्क पहना होगा जिसकी वजह से उनके चेहरे एक फूली हुई ढाल की मानिंद नजर आ रहे होंगे। खुरासान के उस लश्कर के बारे में जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हिमायत के लिए आएगा, हम पहले की वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। लिहाजा अगर इमाम मेहदी के इस लश्कर के आसार हम पूरे खुरासान में तलाश करें तो वो अफगानिस्तान के इस हिस्से में नज़र आते हैं जहाँ इस वक्त पख्तून आबादी ज़्यादा है। यहाँ दज्जाल के निकलने का मकाम अस्फ़हान में यहूदिया नामी जगह बताया गया है। बख्त नसर ने जब बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया तो बहुत से यहूदी अस्फ़हान के इस इलाके में आकर आबाद हो गए थे, चुनांचे इस इलाके का नाम यहूदिया पड़ गया। यहूदियों के अंदर अस्फ़हानी यहूदियों के ख़ास मकाम है। इनकी अहमियत का अंदाज़ा इस हदीस मुबारक से लगाया जा सकता है कि दज्जाल के साथ 70,000 अस्फ़हानी यहूदी होंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल कि दज्जाल आखिर आएगा कब। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जज़ीरा अरब ख़राबी से महफूज रहेगा जब तक कि आर्मीनिया ख़राब ना हो जाए, मिस्र ख़राबी से महफूज रहेगा जब तक जज़ीरा अरब ख़राब ना हो जाए, और कोफा ख़राबी से महफूज रहेगा जब तक कि मिस्र ख़राब ना हो जाए, और जंग अजीम इस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि कोफा ख़राब ना हो जाए, और दज्जाल इस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि कुफर का शहर यानी इसराइल फतह ना हो जाए। यानी हमें हदीस मुबारक से ये पता चलता है कि दज्जाल के आने से पहले मुसलमान इसराइल को फतह कर लेंगे और वह मुसलमानों से मुकाबले के लिए दज्जाल के साथ मिलकर मैदान जंग में इकट्ठा होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया की इब्तिदा से लेकर दुनिया के आखिर तक कुल 5 जंगें होनी हैं।
جن میں سے 2 تو اس امت میں پہلے گزر چکی ہیں، جبکہ 3 حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوں گی، جن میں ترکوں کے ساتھ جنگ عظیم، رومیوں سے جنگ عظیم یعنی کہ عیسائیوں سے، اور تیسری جنگ دجال سے جنگ عظیم ہوگی۔ اور دجال سے ہونے والی جنگ عظیم کے بعد اس پوری دنیا کے اندر کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی۔ اگرچہ آج مسلمان اپنی سستی اور قائلی کی وجہ سے ایک ہونے والی حقیقت کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہے، لیکن کفر اس کا اعلان واضح اور 2 ٹوک انداز کے اندر کر رہا ہے، جسے وہ آرمیگیڈن کہتا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے اندر اگر کوئی شخص یہ انتظار کر رہا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد امام مہدی علیہ السلام ہی جنگ عظیم کا اعلان کریں گے، تو پھر ایسا شخص تو صرف انتظار ہی کرتا رہ جائے گا، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا خروج ایک ایسے وقت میں ہوگا جب جنگ چھڑ چکی ہوگی، جو کہ ہمیں حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں۔ چنانچہ اس لڑائی میں مسلمان تمام یہودیوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے، تو پھر پتھر اور درخت یوں پکار کر کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو مار ڈال۔ لیکن صرف ایک درخت ایسا نہیں کہے گا، جس کو کہتے ہیں غرقد، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہودیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ بے جان چیزوں کو بھی زبان عطا فرمائے گا، اور وہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی، کیونکہ یہودیوں کا شر اور فتنہ صرف انسانیت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ ان کی ناپاک حرکتوں کے اثرات بے جان چیزوں پر بھی پڑ رہے ہیں۔ صنعتی انقلاب کے نام پر ماحولیات کو تباہ کرنے کے بعد انہوں نے جنگلات کے جنگلات تباہ کر دیے۔ اس قوم نے پوری دنیا کو صرف اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے جنگ کی بٹی کے اندر جھونک دیا، جن کے اثرات ان کی آنے والی نسلیں بھی بھگت رہی ہیں۔ اسرائیل نے جب گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا تو اس وقت اس نے وہاں پر غرقد کے درخت لگانے بھی شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہودی اس درخت کو جگہ جگہ لگاتے ہیں، جس سے بیان کردہ حدیث مبارکہ کی تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زورا میں جنگ ہوگی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ زورا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب ایک شہر ہے جو نہروں کے درمیان ہے، وہاں عذاب مسلط کیا جائے گا۔ اس وقت سوڈان کے لوگ باہر نکلیں گے اور اہل عرب سے باہر آنے کا مطالبہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ عرب یعنی بیت المقدس یا اردن پہنچ جائیں گے۔ اس دوران اچانک 360 سواروں کے ساتھ سفیانی لشکر نکلے گا، یہاں تک کہ وہ دمشق آئے گا۔ سفیانی ایک لشکر عراق بھیجے گا، جس کے نتیجے میں زورا میں 1 لاکھ افراد قتل کر دیے جائیں گے۔ اسی دوران مشرق سے ایک سواری دابہ نکلے گی، جس کو بنی تمیم کا ایک شعیب بن صالح نام کا شخص چلا رہا ہوگا۔ چنانچہ یہ شخص سفیانی کے لشکر سے کوفہ کے قیدیوں کو چھڑائے گا اور سفیانی کی فوج کو قتل کرے گا۔ سفیانی کے لشکر کا ایک دستہ مدینے کی جانب نکلے گا اور وہاں 3 دن تک لوٹ مار کرے گا۔ اس کے بعد یہ لشکر مکہ کی جانب چلے گا، اور جب یہ مکہ کی جانب بڑھ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور فرمائیں گے، اے جبرائیل، ان کو عذاب دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پیر سے ایک ٹھوکر ماریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا، سوائے 2 آدمیوں کے اس لشکر میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ دونوں سفیانی کے پاس واپس آئیں گے اور لشکر کے دھنسنے کی خبر سنائیں گے، لیکن وہ یہ خبر سن کر گھبرائے گا نہیں۔ اس کے بعد جب قریش قسطنطنیہ کی جانب آگے بڑھیں گے تو سفیانی فوج کا سربراہ عیسائیوں کے سردار کو یہ پیغام بھیجے گا کہ مسلمانوں کو میری طرف بڑے میدان میں بھیج دو۔ وہ ایسا ہی کرے گا۔ سفیانی جب محراب پر بیٹھا ہوگا تو عورت اس کی ران کے پاس آ کر بیٹھ جائے گی۔ اسی دوران ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا، تم ہلاک ہو، تم ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، یہ تو جائز نہیں ہے۔ سفیانی اس پر غصہ ہوگا اور مسجد دمشق میں ہی اس مسلمان کی گردن اڑا دے گا۔ وہ ہر اس شخص کو قتل کرے گا جو اس کی کسی بھی بات سے اختلاف کرے۔ یہ واقعات حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوں گے، لیکن اس کے بعد آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جابر لوگوں، منافقوں، ان کے اتحادیوں اور ہم نواؤں کا وقت ختم کر دیا ہے، اور تمہارے اوپر محمد کی امت کے بہترین شخص کو امیر مقرر کیا ہے، لہٰذا مکہ پہنچ کر اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وہ مہدی علیہ السلام ہے، ان کا نام احمد بن عبداللہ ہے۔ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر روانہ ہوں گے۔ وہ سب سے پہلے دمشق پہنچیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک رومی کو یعنی ایک عیسائی کو بھیجیں گے، جو کہ ہرکل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر جو روم کا بادشاہ تھا اس کی 5ویں نسل سے ہوگا۔ اس کا نام تبارہ ہوگا۔ یہ شخص بڑا جنگجو ہوگا۔ مسلمان اس سے 7 سال کے لیے صلح کر لیں گے، لیکن یہ شخص صلح کا معاہدہ پہلے ہی توڑ دے گا، لہٰذا مسلمان اس سے جنگ کریں گے اور اس کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد مال غنیمت حاصل کریں گے۔ لیکن اس کے بعد کے واقعات کا ذکر ہے کہ عیسائی مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس دھوکے کے نتیجے میں ختم ہو جائے گی۔
اس کے بعد تقریباً 9 مہینے کا وقت، جس کو عورت کی مدت حمل کے برابر کا وقت کہا گیا ہے، مسلمان دوبارہ تیاری کریں گے اور ان کفار کے خلاف اکٹھا ہوں گے جو کل 8 جھنڈوں کے نیچے ایک اپنا بہت بڑا گڑھ جوڑ بنا کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئیں گے۔ مسلمان قسطنطنیہ میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد روم کو فتح کریں گے، یعنی عیسائیوں پر غلبہ حاصل کریں گے۔ ان جنگوں کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ مسلمان یہاں پر 4 لاکھ کافروں کو قتل کریں گے۔ مسلمان اس وقت سونے اور جواہرات کا بڑا خزانہ نکال رہے ہوں گے اور وہ دارالبلات میں موجود ہوں گے، جسے آج کے دور کے اندر آپ وائٹ ہاؤس کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ دارالبلات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بادشاہ کا محل۔ تم وہاں پر 1 سال تک رہو گے، وہاں مسجد تعمیر کرو گے، پھر اس کے بعد وہاں سے سفر شروع کرو گے اور ایک ایسے شہر میں آؤ گے جس کو قدماریہ کہتے ہیں۔ تم ابھی خزانے تقسیم کر رہے ہوگے کہ ابھی اعلان ہوگا کہ دجال نے تمہاری غیر موجودگی کے اندر تمہارے گھروں میں حملہ کر دیا ہے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ لیکن یہ خبر سن کر تم مکہ کے مقام پر، جو کہ حیفا کے قریب اسرائیل کا شہر ہے، وہاں سے 1000 کشتیوں میں سوار ہو کر اردن سے گزرو گے۔ تمہارے 4 لشکر ہوں گے، ایک مشرق والوں کا، دوسرا مغرب والوں کا، تیسرا شام والوں کا اور چوتھا اہل حجاز کا، یعنی تم متحد ہو چکے ہوگے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے کینہ اور بغض کو ختم کر دے گا، لہٰذا تم جہازوں میں سوار ہو کر عکا سے روم کی جانب روانہ ہوگے۔ ہوا تمہارے تابع کر دی جائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ تم فوراً سے پہلے روم پہنچ جاؤ گے۔ جب تم روم کے شہر کے باہر قیام کرو گے تو رومیوں کا، یعنی عیسائیوں کا ایک بہت بڑا راہب جو صاحب کتاب ہوگا، جو آج کے دور کے اندر غالباً ویٹیکن شہر کا پوپ ہوگا، تمہارے پاس آئے گا اور پوچھے گا تمہارا امیر کہاں ہے؟ ان کو مسلمانوں کے امیر سے ملوایا جائے گا۔ چنانچہ وہ راہب ان کے پاس بیٹھ جائے گا اور ان سے اللہ تعالیٰ کی صفت، فرشتوں کی صفت، جنت اور جہنم کی صفت، حضرت آدم علیہ السلام اور انبیاء کرام کی صفت کے بارے میں سوال کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے تک پہنچ جائے گا۔ اور جب مسلمانوں کے امیر اس کے تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دے دیں گے تو وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا مسلمانوں کا دین اللہ اور نبیوں والا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کے علاوہ کسی دین سے راضی نہیں ہے۔ یہ سن کر راہب کچھ دیر کے لیے سجدے میں گر جائے گا، اس کے بعد کہے گا اس کے علاوہ میرا کوئی دین نہیں ہے۔ یہ وہی دین ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور یہی وہ دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا۔ اس کے بارے میں ہماری انجیل مقدس میں بھی درج ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی، کہ وہ سرخ اونٹنی والے ہوں گے۔ تم لوگ اس شہر روم کے مالک ہو، سو مجھے اجازت دو کہ میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں اور ان لوگوں کو اس جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دوں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر وہ انکار کریں گے تو ان پر ایک بہت بڑی جنگ مسلط ہوگی اور عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ یہ راہب شہر کے اندر جائے گا اور شہر کے مرکزی دروازے پر پہنچ کر آواز لگائے گا، اے روم والو، تمہارے پاس اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد ہی ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ یہ وہی اولاد ہے جن کا نبی سرخ اونٹنی والا تھا، لہٰذا ان کی دعوت پر لبیک کہو اور ان کی اطاعت کر لو۔ راہب کے یہ الفاظ سن کر شہر والے غصے میں آ جائیں گے، اس راہب کی طرف دوڑیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد آسمان سے ایسی آگ بھیجے گا جو لوہے کے ستون کی مانند ہوگی، یہاں تک کہ یہ پورا شہر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے امیر المومنین کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، لوگوں اس راہب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر بہت بڑی جنگ ہوگی اور مسلمان 6 لاکھ کافروں کو قتل کریں گے۔ وہاں سے بیت المقدس کے زیورات اور تابوت نکالیں گے، تابوت سکینہ کو۔ جی ہاں، تابوت سکینہ یہی موجود ہوگا جس کے اندر بنی اسرائیل کا دسترخوان ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، تورات کی تختیاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ممبر، من کی 2 بوریاں جو کہ بنی اسرائیل پر اترتا تھا۔ یہ من دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ اس کے بعد مسلمان روانہ ہوں گے اور قاطع نامی شہر میں پہنچیں گے۔ یہ شہر اس سمندر کے کنارے پر موجود ہے جس میں کشتیاں نہیں چلتی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس شہر کے اندر کشتیاں کیوں نہیں چلتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اس میں گہرائی نہیں ہے۔ یہ جو تم سمندر میں موجیں دیکھتے ہو، اللہ نے ان کو انسانوں کے لیے نفع حاصل کرنے کا سبب بنایا ہے۔ سمندر کے اندر گہرائیاں اور موجیں موجود ہوتی ہیں، سوئنی کی وجہ سے جہاز چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، تو ریت کے اندر اس شہر کی تفصیل پہلے ہی موجود ہے۔ اس کی لمبائی 1000 میل اور انجیل میں اس کا نام فر یا کر بیان ہے۔ انجیل کے مطابق اس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں مزید فرمایا کہ اس کے 360 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے سے 1 لاکھ جنگجو نکلیں گے۔ مسلمان یہاں پر بھی نعرے تکبیر بلند کریں گے اور اس شہر کو فتح کر لیں گے۔ اس کے بعد مسلمان بیت المقدس واپس آئیں گے اور دیکھیں گے کہ اصفہان میں یہودیہ نام کی جگہ سے دجال نکل چکا ہے۔ وہ دم کٹے گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا،
اور ظاہر ہے کہ وہ کسی جدید ٹیکنالوجی کے بنے جہاز پر سوار ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مثال دینے کے لیے گدھے کی مثال دی، کیونکہ اگر آپ کسی جہاز کا نام لیتے تو آج سے 1400 سال پہلے کس کو خبر ہوتی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس گدھے کے دونوں کانوں کے نیچے 70,000 افراد آ جائیں گے، 70,000 یہودی دجال کے پیچھے ہوں گے، جن کے جسموں پر تجانی چادریں ہوں گی، یعنی سب چادریں۔ جمعہ کے دن صبح کی نماز کے بعد جب نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی تو جیسے ہی امام مہدی متوجہ ہوں گے تو اپنے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے، جو کہ آسمان سے تشریف لائے ہوں گے۔ ان کے جسم پر 2 کپڑے ہوں گے، ان کے بال اتنے چمکدار ہوں گے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں ان کے پاس جاؤں تو کیا میں ان سے گلے ملوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ان کی یہ آمد پہلے کی طرح نہیں ہوگی جس میں وہ بہت نرم مزاج تھے، بلکہ تم ان سے اس ہیبت کے عالم میں ملو گے جیسے موت کی ہیبت ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو جنت میں درجات کی خوشخبری دیں گے۔ اب امام مہدی علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیے اور لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نماز کی اقامت آپ ہی کے لیے ہے، سو آپ ہی نماز پڑھائیے۔ سو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، وہ امت کامیاب ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس کے پاس پانی کے ذخائر اور پھل ہوں گے، وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان برس پڑے گا، زمین کو حکم دے گا تاکہ وہ اپنی پیداوار اگا دے، اس کے پاس کھانا تیار کرنے کا مکمل کنٹرول ہوگا، جو کہ پیکیجنگ فوڈ کی صورت میں ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ تمام کا تمام فیکٹری سے تیار ہو کر آ رہا ہے۔ قدرتی کھانا بالکل ختم ہو چکا ہے، اور ہمارے گھر تک اس کھانے کو کس طرح سے پہنچا دیا گیا ہے اور اسے ہماری ضرورت بنا دیا گیا ہے، وہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، اور یہ تمام کی تمام کمپنیاں یہودیوں کی ہیں۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا جس کے ماں باپ مر چکے ہوں گے، کہے گا کہ کیا خیال ہے اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو میرے رب ہونے کی گواہی دے گا؟ وہ دیہاتی کہے گا کہ کیوں نہیں۔ دجال 2 شیطانوں سے کہے گا کہ اس کے ماں باپ کی شکل بن کر اس کے سامنے آ جاؤ، سو ایسا ہی ہوگا، اور یہ دونوں جن اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر اسے کہیں گے، اے بیٹے، یہ تیرا رب ہے، اس کی اطاعت کر۔ اس کے بعد دجال پوری دنیا کے اندر گھومے گا اور پوری دنیا کے ہر ایک مقام، ہر ایک گاؤں میں داخل ہو سکے گا سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر، جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے شہر لد کے مقام پر اسے قتل کریں گے۔ پہلے لد شہر فلسطین میں تھا، لیکن اس کے بعد جب اسرائیلی ریاست کو بنایا گیا تو یہ لد شہر اس وقت اسرائیل میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ سو گائز، ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو تھی، مطلب لائک انہوں نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں، یہ ساری چیزیں حدیث میں لکھی ہوئی ہیں نا، انہوں نے جیسے بیچ میں بولا تھا کہ یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، ایون ہم لوگ شاکڈ ہیں کہ مطلب پرٹیکولر ایک انسان کا نام تک لکھا ہوا ہے، ایون جگہ کا نام لکھا ہوا ہے، کنٹریز کے نیم، یہ بہت شاکنگ ہے، یہ بہت زیادہ اتنی کنٹریز نہیں بنی تھی، تو اتنا سوچنا کتنا زیادہ مطلب کتنا الگ لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور ایون یہ بھی بتایا کہ یہاں لڑائی ہوگی، یہاں پہ یہ ہوگی، ٹوٹل 5 لڑائی ہونی ہے، سب سے بڑی لڑائی جس میں سے 2 ہو ہو چکی ہیں۔ اور لائک انہوں نے جیسے سٹارٹنگ میں ہی بولا تھا کہ وہ کہاں سے دجال کہاں سے آئے گا، تو انہوں نے بولا تھا ایران، بلوچستان، مطلب ان ایریا سے آئے گا۔ سوچ کے سچ میں لگتا ہے کیونکہ یہ یہاں سے بہت پاس ہے، ایران بلوچستان، بٹ لیکن کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ اینڈ انہوں نے یہ بھی انہوں نے بولا سبز کلر کے بارے میں، تو پلیز بتانا سبز کون سا کلر ہوتا ہے، میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے سبز۔ آئی تھنک یہ اردو کا ورڈ ہے نا، اردو کا، اردو میں کسی کلر کو بولتے ہیں آئی تھنک، بٹ یہ بولا تھا کہ اس کلر کے کپڑے پہنے ہوں گے وہ لوگ اور پھر لڑیں گے، مطلب ان کی پہچان یہ تھی۔ ہاں، اینڈ دین پھر انہوں نے امام مہدی کا بھی بتایا کہ وہ کیسے آئیں گے، مطلب جیسے ہمیں پہلے لگتا تھا کہ پہلے ان کی آئیڈینٹی ریویل ہو جائے گی، بٹ انہوں نے جیسے بولا جنگ کے بیچ میں وہ پتہ چلے گا کہ امام مہدی ہے۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی تھی ویڈیو میں اتنا مطلب 16 منٹ کی ویڈیو تھی، بٹ 16 منٹس میں اتنا کچھ انہوں نے مطلب A to Z مجھے ایسا لگتا ہے سبھی بتا دے کہ اس ٹائم پہ کیا ہو رہا ہوگا، کیا ہوگا۔
اور جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ دجال کی جو کان کی دوری ہوگی وہ ہم نے پہلی بھی ویڈیو میں کہیں سنا ہے کہ وہ دوری بہت زیادہ ہوگی, 40 گز بول رہے تھے وہ شاید, تو وہ تو بہت زیادہ ہوگی. تو مطلب سوچ کے مطلب ہم سوچ بھی نہیں پا رہے کہ وہ کیسا دکھنے میں ہوگا اور کیسا ہوگا, کیونکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی تھی تو پراپر دجال کے بارے میں بتایا تھا کہ دجال مطلب دکھنے میں کیسا ہوگا, کیا ہوگا کیا نہیں. تو عجیب سا ہی لگ رہا ہے بالکل, اور یہ کافی الگ ہمارے لیے ٹاپک تھا. اور تھینک یو سو مچ جس نے بھی کمنٹ کیا کہ ہنسی ٹی وی کی ویڈیو پہ ریئیکشن دو. اینڈ گائز ایک اور چیز بولنا چاہیں گے کہ یہ مطلب بہت زیادہ اردو ورڈس آتے ہیں, بہت زیادہ, مطلب ہم نے بٹ پھر بھی ٹرائی کرا ہمیں پراپر سمجھے اس چیز کو. بہت ساری کنٹریز کے نیم بھی انہوں نے اردو میں بولے جو ہمیں تھوڑے سمجھنے میں مشکل ہو رہے تھے, بٹ ہمیں لائک ہوتا ہے نا اس ویڈیو کا جو مین چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئی. بٹ آپ لوگ بتانا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ریئیکشن کیسا لگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا, اور گائز پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے.